नाजिश। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल का ये हुदूदुल्लाहि अल्लाह की हदें हैं। वमन युतिइल्लाह और जो कोई अतात करेगा फर्मा बरदारी करेगा अल्लाह ताला की व रसूलहु और उसके रसूल की युदखिलहु वो दाखिल करेगा उसे जन्नातिन बागात में जन्नतों में तजरी चलती हैं जारी होती हैं बहती हैं मिन तहती हल अनहारू इसके नीचे से नहरें खालिदीना वो सब हमेशा रहने वाले हैं फीहा इनमें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वरासत के कवानीन वज़ा कर दिए हमारे सामने कि फलां बंदे का इतना हिस्सा, फलां बंदे का इतना इतना हिस्सा। यानी खोल खोल के अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें हमें बता दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, और इसकी पासदारी करना हमारा काम है, क्योंकि हम अब्द है ना, गुलाम है। ठीक है, तो जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वैसे ही करना पड़ेगा, और जो करेगा वैसे ही जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको जो है वो जन्नतों में बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। देखें, ये इतनी सख्त किस्म की आयात अब आगे आने वाली हैं कि ये अल्लाह ताला ने हदें बता दी हैं वरासत की कवानीन की। अच्छा देखें, ये तो एक आम इसको कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हदूद अपनी बता दी हैं, और उन हदूद की हमने पासदारी करनी है, उन हदूद से बाहर हमने नहीं जाना। एक बॉर्डर उसको हमने क्रॉस नहीं हाँ, करना। बॉर्डर है, उसको क्रॉस नहीं करना, और जो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा तो उसका इनाम क्या है? जन्नत है। ठीक है, ये एक आम कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। लेकिन अगर पिछली आयात को मिला के हम देखें तो वरासत की जो हदूद अल्लाह ताला ने बताई हैं उन हदूद से हमने बाहर नहीं निकलना। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है वैसे ही वरासत की तकसीम होनी चाहिए। तो जो इन हदूद की पासदारी करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, और जो नहीं करेगा उसके मुतालिक भी बताया जा रहा है। वज़ालिका और ये अल्फाउजु कामयाबी है अल अजीम बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑब्वियसली जो बंदा इस इम्तहान गाह से निकल गया और उसका खात्मा ईमान पर हो गया और उसने अल्लाह ताला की हदूद की पासदारी की होगी तो उसको जन्नत मिल गई, अल्लाह ताला की रजा मिल गई, तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? ठीक है, लेकिन जो इन हदूद की पासदारी नहीं करेगा, वमन यासिल्लाह और जो कोई नाफरमानी करेगा मासियत से है व रसूलहु और उसके रसूल की, यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा व यतअद्दा और जो तजावुज करेगा, जुल्म तअद्दी से है ये लफ्ज़, हुदूदहु उसकी हदूद की। यानी जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और उन हदूद की पासदारी नहीं करेगा बल्कि उस बॉर्डर को क्रॉस करके बाहर निकल गया, गुड़िया बॉर्डर्स को क्रॉस करके अल्लाह ताला ने जो बॉर्डर लाइन हमें दी है ना, हमने उसके अंदर रह के अतात करनी है। उससे बाहर अगर हम निकल गए तो फिर क्या होगा? युदखिलहु वो दाखिल करेगा उसे नारन आग में, खालिदन वो हमेशा रहेगा फीहा इसमें, वाला हो और उसके लिए अजाबुन अजाब है, मुहीन रुसवा करने वाला, मुहीन, अहानत हाँ, अमेज। मुहीन अहानत से है, यानी उसको जो है वो रुस्वा कर देगा, जलील कर देगा, ऐसा अजाब है वो। तो जो हदूद की पासदारी नहीं करेगा, बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो उसके लिए जो है वो आग का अजाब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी बॉर्डर की उस तरफ चले जाते हैं, कभी बॉर्डर की इस तरफ आ जाते हैं, और उन्होंने जो है ये शेवा ही बनाया होता है, कभी बॉर्डर के उस तरफ, कभी बॉर्डर के इस तरफ, कभी बॉर्डर के उस तरफ, कभी बॉर्डर के इस तरफ। वो आपने एक दफा बताया था ना हाँ, नुमान अली खान साहब की हाँ। बात। तो फिर क्या होगा? अगर तो वो बॉर्डर के अंदर रहेगा और उसको मौत आ गई तो फिर तो खैर खैरियत वाला काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो बॉर्डर के दूसरी तरफ होगा तो मौत आ गई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला जो है वो हमें इस्लाम दे, ईमान दे, अल्लाह ताला हमें एहसान दे। एहसान इज द सुपीरियर डिग्री, सबसे ऊंची डिग्री जो है वो इस्लाम में, हमारे दीन में एहसान की है। तो मोहसिन लोग जो है वो, मेरा ख्याल है वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के बड़े करीब लोग हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें कर दे। तो ये सारी, आमीन। आमीन सुमा आमीन। तो ये देखें, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हुदूद बयान की और आगे बता भी दिया कि ये हदें हैं। और देखें, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर फेंक के ये नहीं किया कि आप, अल्लाह ताला ने पूछा ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए किताब भी नाजिल कर दी और कहा कि ये देख लो, ये सारा कुछ है तुम्हारे सामने। ठीक है, अम्मा शकूरा व अम्मा कफूरा, अब तुम शुक्र करो या कुफर करो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो है वो जुल्म नहीं करता। बेसिकली हम खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ बता दिया कि भाई ऐसे करना है तुमने,
ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، اگلی آیات کیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ یتیموں کے حقوق کی بات کی، یتیم لڑکیوں کی بات کی، ٹھیک ہے، پھر یتیموں کے مال کے بارے میں بتایا، پھر وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا، اور وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے یتیموں کا بیان کیا، پھر عورتوں کا بھی بیان کیا، مردوں کا بھی بیان کیا، ایون کہ بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قوانین میں شامل کر دیا کہ بچوں کو بھی اتنے اتنے حصے ہوں گے، سب کچھ بتا دیا. اب ایک اور جو ہے وہ اہم گناہ کی طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ بدکاری ہے، زنا ہے، ٹھیک ہے، فحاشی ہے، جو کہ اسلامی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. ولاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا وہ سب ارتکاب کر بیٹھے ہیں، وہ سب آئیں الفاحشہ، فحاشی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، بدکاری کے ساتھ، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس تم سب گواہی طلب کرو شہادت سے، علیہن ان پر، ارباتن چار، منکم تم میں سے، فَإِن پھر اگر شاہد وہ سب گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک کر رکھو انہیں، بند کر کے رکھو انہیں، فِي الْبُيُوتِ اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں، کام تمام کر دے ان کا، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ، نکال دے اللہ تعالیٰ، لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ، کوئی سبیل. اچھا، اس آیت میں نا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو بدکاری کریں، یعنی زنا کر لیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری سے مراد کیا؟ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ چار گواہ طلب کرو، منکم جو تم میں سے ہوں، مسلمان ہی ہوں. اچھا، اب مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں صرف جو ہے وہ مرد، دیکھیں یہ جو بدکاری کا عمل ہے یہ تو ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے نا، یہاں صرف عورت کا بیان کیا ہے، تو مرد کتنے چلا گیا جی؟ عورت کا بیان کیا ہے تو مرد کہاں چلا گیا؟ مرد کا بیان کیوں نہیں کیا؟ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے نا اگر اس پر چار گواہ آگے تو اس کو اس کے گھروں میں رکھو، عورتوں کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ وہ موت ان کا کام تمام کر دے. جی دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کچھ مفسرین کہتے ہیں من نسائکم یعنی مسلمان عورتوں میں سے کوئی بدکاری یا فحاشی کرے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بلینڈڈ سوسائٹی تھی، یعنی ایک بلینڈ نہیں تھا بلکہ مختلف لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں مراد یہ کہ اگر تمہاری، مفسرین کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہے، مسلمان عورت جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیں، تو اب جو اسلامک لاز ہیں وہ تو مسلم سوسائٹی پر امپلیمنٹ ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قانون یہ بتایا کہ اس عورت کو، اس مسلمان عورت کو گھر میں قید کر کے رکھو، ٹھیک ہے. وہ رجم کی سزا بعد میں بتاتے ہیں آپ کو. یہ پہلا حکم ہے بدکاری زنا کے بارے میں جو آیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان پر چار گواہ لاؤ. اچھا اب دیکھیں چار گواہ بھی بڑے مشکل کام ہے. چار گواہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیں کہ بھئی ہم نے اس عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. اٹ مینس کہ اگر کوئی چار گواہ نہیں لائے گا، کوئی ایک بندہ، دو بندے یا تین بندے اگر دیکھ لیں گے تو وہ گواہی نہیں دیں گے. اگر وہ گواہی دیں گے اور چوتھا گواہ نہیں ہوگا تو جس پر گواہی دی جا رہی اس عورت، وہ عورت تو بچ جائے گی، لیکن تین پر جو ہے حد قذف نافذ ہوگی، یعنی 80 کوڑے ان کو پڑیں گے. تو اس لیے اتنا برا کام ہے، یہ اتنا برا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا اس کا چرچا بھی نہیں کرنا. اب چار گواہ لانا بڑا مشکل کام ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ فلاں عورت بدکاری کر رہی ہے. تو اس کیونکہ یہ اتنا برا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پر چار گواہوں کی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ گواہ بن کے آنا اس معاملے میں خود اپنے آپ کو سولی پر لٹکانے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی بندہ چوتھا گواہ نہ آیا تو تین کو تو سزا مل جائے گی، اور جو فاحشہ عورت ہے وہ تو بچ جائے گی چاہے اس نے واقعی زنا کیا ہو، لیکن گواہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ بچ جائے گی. تو یہ گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے، چار مرد گواہ ہونے چاہیے اور مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تین مرد ہیں تو دو عورتیں ساتھ ہو جائیں. وہ جو دو عورتوں کی گواہی ہے نا ایک مرد کے برابر، وہ مالی معاملات میں ہے، ان معاملات میں نہیں. یاد رکھیے گا ان معاملات میں مردوں کی گواہی ہے. ایک بات تو یہ کلیئر آپ کر لیں کہ یہ جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور غالب گمان یہ ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اس میں. اچھا سر، اس میں
اگر ایک عورت مطلب گواہ ہوتی ہے، اس نے دیکھا ہو، تو کیا اس کی گواہی نہیں مطلب مانی جائے گی؟ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کلیئر کٹ کہا ہے من کم، یہ مذکر کا صیغہ ہے، من کن نہیں کہا کہ 4 عورتیں تم میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، 4 مرد ہی گواہ دے سکتے ہیں، عورت گواہی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ سکونت سے ہے، یعنی ان کو رکھ لو فی البیوت، گھروں میں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یعنی اس عورت کا ہی ذکر ہے، مرد کا پھر ذکر نہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس پر کوئی طلاق نہیں ہو سکتا اسلامی لاز کا، اسلامی قوانین کا۔ تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گھروں میں رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اس سے کیا مراد؟ کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ دے دیں، اور حکم جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ زنا کا حکم، زنا کے متعلق یہ آیات آئی تھی، پھر جو ہے وہ سورہ احزاب میں بھی ہے غالباً، اور سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ نکال دیا ان کے متعلق حکم کہ ان کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، یا ان کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائک جس کا کھلا ہوا ہے ذرا میوٹ کر لیں پلیز۔ سیدنا عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے۔ شادی شدہ مرد، ایک منٹ ذرا مجھے، میں مائک فاطمہ مائک جو ہے جی، تو آپ سے وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے، اور اگر کوارا مرد کواری عورت زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو یہ سورہ نور میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی نکال دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، یہ اب یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، لیکن اس دور پر یہ حکم، اس دور میں یہ حکم لاگو تھا، ٹھیک ہے۔ اس دور کے کانٹیکسٹ میں یہ سمجھیں کہ یہ پہلے یہ حکم آیا تھا، بعد میں جو ہے وہ رجم کا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم موو کرتے ہیں، تو اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی نازش ایسے ذرا پڑھیں۔ واللزانی، اور وہ 2 افراد جو، واللزینہ اگر ہوتا تو زیادہ لوگوں کے لیے تھا، یہ واللزانی یہ 2 افراد کے لیے ہے، یعنی اگر وہ دونوں ارتکاب کر لیں اس بدکاری کا، منکم تم میں سے، فآذوہما پھر اذیت دو ان دونوں کو، سزا دو ان دونوں کو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، یہاں بھی با کے ساتھ الف آ گیا تو یہ بھی 2 کا صیغہ ہے، وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا پس اعراض کر لو ان سے، منہ موڑ لو، درگزر کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا غور طلب پلیز، تھوڑا سا اٹینٹیو پلیز، غور طلب باتیں ہیں۔ واللزانی یہ مذکر کا صیغہ ہے، واللزانی، ٹھیک ہے۔ 2 یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 2 مردوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 2 مردوں سے متعلق جو ہے وہ جو قوم لوط والا کام اگر وہ کریں، ٹھیک ہے، لواطت والا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ واللزانی یہاں مراد مرد اور عورت ہی ہے، جیسے والدین کے لیے جو ہے نا صیغہ مذکر کا ہی عربی میں استعمال ہوتا ہے واللزانی، والدین اگر ماں اور باپ دونوں اکٹھے استعمال ہونا، ان کے لیے جو ہے وہ صیغہ جو ہے وہ یہ جو پروناؤن ہے واللزانی استعمال ہوگا والدین کے لیے بھی، تو اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ایک مرد اور ایک عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں سائڈوں سے اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کو یوں سمجھے کہ اگر ہم یہ جہاں 2 مرد مراد لیں، اگر 2 مرد آپس میں ارتکاب کریں بدفعلی کا، تو ان کو ایذا دو، یعنی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھتر مارو، جوتیاں مارو، ان کو برا بلا کرو، برا بلا کہو، فإن تابا اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلح اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، فآرضوا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، انہما ان سے، تو اب ان کا اب جب انہوں نے اگر توبہ کر لی ہے تو پھر ان کو ان کا گناہ یاد بھی نہ کرواؤ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کے دروازے کھول رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہو گیا. دوسرا کانٹیکسٹ یہاں پر یہ ہو گیا کہ اگر یہاں پر ہم جو ہے واللہ زانی سے مراد اگر یہ لیں ایک مرد اور ایک عورت منکم تم میں سے. اب کیا مطلب؟ پچھلی عورت میں کیا، پچھلی آیت میں کیا تھا کہ ایک عورت تم میں سے، یعنی مسلمان عورت تھی اور غیر مسلم مرد تھا. اب یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان عورت ہے اور مرد بھی مسلمان ہے، تو پھر جو ہے وہ عورت کو باندھ کے نہیں رکھنا ہم نے. یہ اس دور میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، پھر اس دور میں یہ کہا گیا تھا کہ عورت کو گھر میں باندھ کے نہ رکھو بلکہ ان دونوں کو ایذا دو، برا بلا کو چھتر وغیرہ لگاؤ، شاید یہ مڑ جائیں، اگر یہ مڑ جائیں توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. اچھا پچھلی جو ہے نا جو سزا تھی جو صرف مسلمان عورت کے لیے تھی وہ سخت ہے، یہ مرد اور عورت دونوں مسلمان ہیں یا ان کے لیے سزا نرم ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ معاشرہ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے جیسے عرض کی کہ بلینڈڈ معاشرہ تھا، اس میں ایک سے زیادہ قومیں بستی تھی، مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، ٹھیک ہے، یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. تاری آواز کٹ کٹ کے آندی بھی کچھ کوئی بسے دا پتہ لگدا پیا، کوئی نہیں پتہ لگدا پیا. جی باقیوں کو صحیح آ رہی ہے؟ باقیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ باجی آشی ذرا بتائیے گا پلیز. اینی، چندہ جی کہاں غائب ہو گئے سارے؟ بھائی شرادی آواز اب ٹھیک آ رہی؟ بھائی شرادی، باجی شرادی، ہاں جی آواز ہوں آئی چلی گئی سی. جی باقیوں کو آ رہی ہے آواز ٹھیک؟ سر تھوڑی سی آواز بار بار نہیں، آواز بار بار میوٹ ہو جاتی ہے، آواز بار بار میوٹ ہو جاتی ہے آپ کی نا، یہ 3-4 دفعہ ہوا ہے اس طرح سے. چلے انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. میں ایک تو بیٹا اس کو نا کنیکٹ کیا کرو اس کے ساتھ میرے، نہیں وہ آپ نے وہ کیا ہے نا اس کو، ایک تو اس کو کنیکٹ کیا کریں آپ، یہ وائی فائی کے ساتھ نہ کیا کریں کیونکہ وائی فائی جو ہے نا اس پرابلم کر رہا ہے، اس کو یہاں پر ہاں ڈیٹا کے ساتھ کر دیا کریں. جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا تو اب جو ہے وہ دوسرا کیس کیا ہے، یعنی دوسرے کیس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ دونوں مسلمان ہیں، اس میں سزا ہلکی ہے، اس میں صرف ایک عورت تھی مسلمان، اس میں سزا زیادہ کڑی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے اسلامی قوانین جو ہے وہ اسلامی مسلمانوں پر جو ہے وہ نافذ ہوتے تھے. اب اس کیس میں دیکھیں ایک مرد اور عورت جو ہے وہ دونوں مسلمان ہیں، اب دونوں کی فیملیز ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ ان کو ایذا کریں گے، ان پر نظر رکھیں گے تو ان کے لیے یہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے، ان عورت کو گھر میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے کیس میں جو پہلا کیس ہم نے پڑھا اس میں عورت کو گھر میں اس لیے باندھ کر رکھا گیا کیونکہ جو دوسری پارٹی تھی وہ غیر مسلم تھی، تو غیر مسلم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چکر وغیرہ چلنے کے امکانات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کو باندھ کے رکھو گھر میں، گھر سے باہر نہ نکلے یہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں اس طرح کا یہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب توبہ کن لوگوں کی قبول ہوگی وہ بھی ذرا سن لیں. جی نازش، توبہ کس کی قبول ہوگی؟ انما التوبۃ، در حقیقت توبہ اللہ، اللہ پر حق ہے، یعنی توبہ قبول کرنا اللہ پر حق ہے. للذین، ان لوگوں کا جو یعملون السوء، جو سب کرتے ہیں بری حرکتیں، برے اعمال، بجہالت، نادانی میں، بے وقوفی میں، جہالت میں، ثم پھر یتوبون، وہ سب توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی سے، قریب کا مطلب جلدی ہوتا ہے. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، مہربانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علیہم، ان پر. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن، خوب علم والا، جاننے والا، حکیمن، خوب حکمت والا. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ ہمیں بتا دیا کہ توبہ کس کی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ اللہ پر یہ حق ہے کہ توبہ قبول کرے. کس کی توبہ قبول کرے؟ آل اللہ آ گیا نا، تو آل اللہ آئین اللہ جو آ گیا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق ہونا، کہ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ توبہ قبول کرے. کن لوگوں کی؟ جو برا کام، بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، پیچھے برے کام بھی بتا دیے، ٹھیک ہے، بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، بجہالت، جہالت میں، نادانی میں. اب جو جہالت لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان پڑھ ہونا. جہالت بیسیکلی جو ہے وہ حلیم کی ضد ہے. حلیم کہتے ہیں بردباری کو، تحمل مزاجی کو، ٹھیک ہے. جہالہ کہتے ہیں یعنی اپنے نفس کی نفس کی جو ہے وہ خواہشات کی وجہ سے انسان جلد بازی کر بیٹھے، اس کو جہالت بولتے ہیں. تو نفس کی خواہشات کی وجہ سے اس نے جلد بازی کی، بری حرکت کر لی،
لیکن پھر کیا کیا ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ حق ہے میں ان کی توبہ قبول کروں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. اچھا اب دیکھیں توبہ قبول کس کی نہیں ہوگی؟ توبہ قبول اس کی نہیں ہوگی جو بالکل جب اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے نا تو تب وہ اگر کہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو شرط ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ جو قریب میں توبہ کرے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پر حق ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے. لیکن جو ندانی میں بری حرکت کر بیٹھے، دوبارہ پھر ندانی میں بری حرکت کر بیٹھے اور قریب توبہ نہ کرے بلکہ توبہ کو پرولونگ کرتا جائے، لمبائی کرتا جائے، اس کے متعلق یہاں اس آیت میں خاموشی ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، اور خوف بھی آنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ میری توبہ قبول نہ کرے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو امید اور خوف کے درمیان ہو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا. لیکن یہاں فارمولہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ جو جہالت میں بری حرکت کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں قریب جلد ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا ہے سب کچھ. اللہ کو پتا ہے کہ یہ گناہ اس نے کیوں کیا، کیسے کیا، اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کر رہے ہیں. اللہ خوب حکمت والا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ اس بندے نے آگے جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. اور بس یہ 17 تک ہم نے آج پڑھنا تھا، یہ پڑھ لیا. آپ میں سے کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ کویشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. توبہ اس طرح بھی کہتے ہیں یا اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے آن والے بھی گناہ معاف کر دے، اے بھی اس طرح بھی کر دی یہ دعا؟ نہیں، آن والے گناہ کی معافی بندہ کیوں منگے؟ آن والے گناہ سے بندہ ویسے ہی، جب توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے جو گناہ کیا ہے، توبہ کی شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اس کی ذہن میں یہ ہو کہ میں نے آئندہ بھی گناہ کرنے تو میں ہوں معافی مانگ لوں، تو یہ توبہ نہیں ہے. اور یہ بھی توبہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے گناہ پر گناہ کرتا جائے اور جو ہے وہ تسبیح پکڑ لے، 100 باری صبح استغفار کر لے، 100 باری شام کو استغفار کر لے. ٹھیک ہے. یہ بھی توبہ نہیں ہے. توبہ جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آپ نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور وہ گناہ آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ کریں. لیکن اگر پھر بھی ہو جائے تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت سے ہم نے نامایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، سوری نا امید کہنا تھا، وہ نامایوس کہہ دیا، کوئی مسئلے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. جی اور کوئی کویشچن آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ یہ بیچ میں جو آیا نا آف ہوا ہے، میوٹ ہوا تھا، وہاں سے آپ چیک کر لیجئے گا پلیز جب ریکارڈنگ کریں گے. چلیں میں دیکھ لیں گے. جی میرا خیال ہے ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہوگی کیونکہ ریکارڈنگ تو ہماری اس ڈیوائس پر ہو رہی ہے نا، تو ریکارڈنگ جو ہے وہ صحیح ہوگی ریکارڈنگ انشاءاللہ.